बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि इससे पहले मेरी 2 रिकॉर्डेड वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी उनको डिलीट करवा दिया गया या डिलीट कर दिया गया, क्योंकि मेरा अकाउंट हैक किया गया और उसमें से वीडियो सारी डिलीट कर दी गई। जाहिर है कि जिसका इंटरेस्ट था उन्होंने उनको डिलीट किया। आज वही बात जो मैंने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें मैंने अल्ताफ हुसैन भाई के बारे में स्टार्ट ये किया था कि अल्ताफ हुसैन आप को भाई कहा जाता है, मैं भी भाई आपको बोलूंगा, लेकिन मेरे भाई मीनिंग कुछ और होंगे। यानी जैसे बॉम्बे के अंदर भाई लोगों को बोला जाता है, और वो कौन से लोग होते हैं वो आप समझदार हैं और आप समझते हैं। तो लिहाजा मैं आपको ब्रदर की मीनिंग में नहीं लूंगा, क्योंकि ब्रदर होता है दुख और सुख का साथी। तो आपने तो आज तक दुख ही दुख दिए हैं, तो फिर आप तो ब्रदर की मीनिंग में नहीं आते, तो आप तो फिर उसी मीनिंग में आते हैं जो बॉम्बे के अंदर इसके मीनिंग लिए जाते हैं। तो लिहाजा आपको जब भी मैं अल्ताफ भाई बोलूंगा तो आप उसके मीनिंग वही लीजिएगा जो बॉम्बे के अंदर है, ब्रदर के नहीं। तो आज फिर उसी तरह मैं आपसे कुछ जो सवालात मैंने पहले ऑलरेडी पूछे हैं, जिनका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। यानी मैंने आपको एक लेटर लिखा जिसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो अपलोड की और उनमें से भी किसी का कोई जवाब नहीं मिला। जो जवाब मिला वो आपने पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो के क्लिप्स को लगा के आपने वो मेरा जवाब दिया, जिसमें बाबर गौरी साहब ने मेरा नाम लेकर ये चीजें बताई गई कि यूनाइटेड नेशन के अंदर मेरे खिलाफ एक लेटर दिया गया और ये किया गया और वो किया गया। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट उससे करूंगा। मैं अल्ताफ भाई केस जीता हूं, और ये एक रिकॉर्ड है कि एक अकेला शख्स किसी कंट्री के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में केस लेके जाए और उस केस को जीते। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको पता भी होगा लेकिन वो आप शायद जाहिर ना करना पसंद करें, कि मेरा केस यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली तक गया है। और आपको अगर कोई शक हो तो आप बकायदा उसको चेक कर सकते हैं, नदीम अहमद डार इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और उसका पेज है 71। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट पे, और उसके अलावा दुनिया की जितनी लॉ की यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने मेरे केस को एज ए एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो लिहाजा झूठे केस पे इंसान यूनाइटेड नेशन के अंदर केस जीत नहीं सकता, वो हमेशा हारता है। तो मैं ऑडियंस से भी, जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझ पे भी यकीन ना कीजिए, आप मुतहदा पे भी यकीन ना कीजिए, आप अपना खुद देखिए कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या जो मुतहदा बोल रही है वो सच है। आप केस को खोलिए, पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाबर गौरी साहब कौन सा झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, बाबर गौरी साहब ने जो वीडियो अपलोड किया है और उस पर साथ उर्दू में लिखा है 2 बार मुंह काला। तो मैं तो बाबर गौरी साहब से ये पूछना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई कोड है कि 2 बार मुंह काला, या रंग की शक्ल में है? देखिए, मैं तो किसी रंग या शक्ल में तो नहीं जाता, क्योंकि रंग और शक्ल ये तो खुदा की बनाई हुई है, किसी इंसान ने तो बनाई नहीं। तो अगर आप रंग पे जाते हैं तो आपने तो इतना पैसा कमा लिया है, तो जाहिर आपके घर में एक शीशा भी होगा। तो काइंडली आप अपनी शक्ल भी देखिए, और मेरी शक्ल तो आपके सामने आ रही है, तो रंग में आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुंह मेरा काला है या कि आपका काला है, और आपका काला बचपन से है या बाद में हुआ है, तो वो आप खुद देख सकते हैं। तो लिहाजा आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, बाबर गौरी साहब,
آپ ایک منسٹر بھی ہیں، کم از کم ٹی وی پہ آ کے بات کرنے سے پہلے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیا سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کسی کے کہنے کے اوپر وہ ایک سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسے منسٹر ڈاکومنٹس کو پڑھے بغیر سائن بھی کرتے ہوں گے یا کسی کے کہنے کے اوپر سائن کرتے ہوں گے، تو لہٰذا کم از کم آپ اپنی ریسرچ رکھیں اور کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کون سے لاجک سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے جواب کے اوپر صرف اور صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ کم از کم دیکھ لیں، جو میں نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں ان کو آپ پڑھ لیں۔ اب میں آتا ہوں الطاف حسین بھائی کی طرف۔ الطاف حسین بھائی صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے جنرل آصف نواز جنجوعہ شہید کے بارے میں جو کلمات، جو بھی الفاظ آپ نے بولے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، آپ مجھے بتائیے، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، ہم سب نے مرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ اپنا انجام کو پہنچا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، کسی کا مرڈر کر دیا گیا ہو، جس کو جان بوجھ کے مار دیا گیا ہو، تو اس پہ اکثر قاتل، جو کرمنل لوگ ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیا کر دیا، دیکھو ہم نے کیا کر دیا۔ تو کیا آپ کے وہ میننگ تو نہیں ہے؟ لیکن دوسرے انداز میں اب دیکھیے کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایسے کلمات کہنے سے پہلے اللہ معاف کرے توبہ استغفار انسان کو پڑھ لینا چاہیے کہ یہ کیا انجام ہے یا کیا نہیں ہے۔ دشمن بھی، کم از کم دشمن بھی ایسے الفاظ نہیں بولتے۔ تو جنرل آصف نواز جنجوعہ پاکستان آرمی کے ایک چیف آف آرمی سٹاف تھے، تو چیف آف آرمی سٹاف ایسے نہیں بن جاتا، بڑی قربانیوں سے، بڑی خدمات کر کے وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے، کارگل ایشو میں کیپٹن شیر، کرنل شیر، جن کو نشانہ حیدر دیا گیا تھا، وہ انڈیا کی ریکمنڈیشن پہ دیا گیا تھا۔ انڈیا نے ان کی بہادری کو ریکگنائز کیا تھا کہ دیکھیے وہ سو کالڈ کہ انڈین آرمی یا انڈیا دشمن ہے، لیکن ایک پروفیشنلزم، ایک جو بہادری ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تو نہیں آج تک بولا کہ کیپٹن کرنل شیر کا انجام ہوا۔ تو آپ تو جنرل آصف نواز جنجوعہ کو، جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے تو ایک دن مر جانا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو جو دعا ہے وہ قبر ہی نصیب ہوگی، اور میں چاہوں گا بھی کہ میری ڈیڈ باڈی کو قبر میں ہی ڈالا جائے، تاکہ جو بھی خدا کا حساب کتاب ہے، جو بھی پروسیس ہے، اس میں سے گزروں۔ آپ کے چاہنے والے اتنے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے اتنے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نمک لگائیں، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ دیکھیے، آپ کبھی بھی جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، تو ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو دنیا کے کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا؟ لیکن آپ لوگ تو برداشت ہی نہیں کرتے، نہ آپ کے جو نیچے آپ کے غلام ہیں یا آپ کے ورکر ہیں وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ معمولی سی بات ہو، جرنلسٹ بات کرے، ان کو آپ دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ڈیتھ ہو تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ قبر کے اندر جو فرشتوں نے پوچھنا ہے آپ سے کوئی سوال کر سکے، تو ہو سکتا ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو نمک لگایا جائے۔ اینی ہو، ہم چلتے ہیں آگے۔ بات میں کرتا ہوں سب سے پہلے محمد انور کی۔ آپ سے میں نے پہلے بھی ان رائٹنگ اور اپنے ویڈیو میسج کے تھرو آپ سے یہ میں نے سوال کیا تھا کہ محمد انور کون ہے؟ کیا پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا کسی اور نیشنل کا؟ الطاف بھائی، اس کا میں جواب نہیں مانگ رہا، اس کا جواب پوری قوم مانگ رہی ہے کہ جب محمد انور انگلینڈ میں آیا تو وہ کس پاسپورٹ پہ اس نے ٹریول کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، اس نے پریزنٹ اس کی برٹش نیشنلٹی ہے، تو کیا آپ عوام کو ان کا پاسپورٹ ویڈیو پہ دکھائیں گے؟
اور ان کا وہ پاسپورٹ جس کے اوپر انہوں نے ٹریول انگلینڈ میں کیا وہ کون سا ہے وہ بھی ذرا دکھائیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ عوام کو چاہیے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر فیک کاپی آپ کریٹ کریں گے تو ایک وہ برطانیہ کے اندر بہت بڑا کرائم ہے کہ فیک ڈاکومنٹس پروڈیوس کرنا. دھیان سے جو بھی دکھانا ہے اور ریئل دکھائیے گا. میں نے اپنی انویسٹیگیشن کی, مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کا, حالانکہ میں نے چپا چپا جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھتا رہا, سرچ کرتا رہا کہ پٹنہ پاکستان میں کہیں کوئی ایسا شہر نہیں ہے یا کوئی ضلع نہیں ہے. تو پٹنہ تو صرف مجھے انڈیا میں ملا جہاں پہ محمد انور کی پیدائش ہوئی. تو کیا آپ تھوڑا سا عوام کو بتائیں گے کہ آپ ایک انڈین بندے کو اتنی ہائی پروفائل پوزیشن میں رکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کر رہا ہے, تو وہ ایک را کا بندہ ہے, اس کے ساتھ آپ کے کیا ریلیشن ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی اتنی مصروفیات ہیں آپ کو ٹائم نہیں ملا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. تو لیکن کیا میری ویڈیو کو آپ ریفرنس بناتے ہوئے کیا اس کی آپ انویسٹیگیشن کرنا پسند کریں گے, اور کیا عوام کو بتانا پسند کریں گے کہ محمد انور کی ریئلٹی کیا ہے اور وہ کیا کیا اور کر رہا ہے اور کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ اور یہ بہت ضروری کوشچن ہے کیونکہ اس کے اندر پالیٹکس, پاکستان کی پالیٹکس کا سوال ہے. حالانکہ آپ خود پاکستانی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ نے برٹش نیشنلٹی لی, لہٰذا ابھی آپ پریزنٹلی تو کوئین کی اوتھ کے انڈر ہے نا, پاکستان کی اوتھ کے انڈر تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے چاہنے والے تو آپ کو اتنا لاؤ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی پاکستانی جس کا پیور پاکستانی بلڈ ہے, جو بھی پاکستان میں پیدا ہوا, ہر وہ شخص جو پاکستان کے اندر پیدا ہوا وہ پاکستانی ہے. وہ کسی بھی طبقے سے, ذات سے تعلق رکھتا ہو, اس کو ایک درد ہے. تو اس درد کے تحت کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر ایک انڈین را کا بندہ لگا دیا جائے اور وہ ان کی سیاست کو وہ چلائے, جیسے شطرنج کے اندر مورے چلائے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ مورے ہیں یا وہ مورا ہے, اس کا تو آپ ہی کلیئر کر سکتے ہیں. تو الطاف بھائی مجھے پلیز برائے مہربانی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میرا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال کا مجھے جواب چاہیے اور آپ سے چاہیے, مجھے اور کسی سے نہیں چاہیے, کیونکہ آپ اس پارٹی کو لندن میں بیٹھ کے چلا رہے ہیں اور یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. ابھی میں نے کچھ اور پوائنٹ لکھے ہیں جو میں آپ سے سوالوں کی شکل میں پوچھوں گا. الطاف بھائی, آپ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سنا ہے کہ آپ بہت اچھی حلیم بناتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں اور خود کھاتے بھی ہیں, اور اس حلیم کے اندر کافی مرچیں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں. اور الطاف بھائی جو مرچیں کھاتا ہے تو اس کو وہ ظاہر ہے برداشت بھی کرتا ہے. تو جب آپ اتنی مرچیں برداشت کر سکتے ہیں تو اگر کوئی شخص آپ سے مودبانہ گزارش کے ساتھ آپ سے کوئی سوال کرے تو کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لیکن ابھی تک جو دیکھا گیا کہ جس نے بھی کوئی سوال کیا ہے تو اس کو دھمکیاں ملی ہیں یا اس کا انجام کر دیا گیا. آپ نے تو ہمیشہ سے نعرہ لگایا ہٹا دو, گرا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب دیکھیے کہ کراچی کے اندر آپ نے اتنا کچھ ہٹا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے خاموش کالونیاں بن گئی ہیں, وہاں پہ صرف تختیاں زندہ ہیں, بقایا لوگ تو خاموش کالونیوں میں بیچارے لیٹے ہوئے ہیں. اور کراچی کا تو آپ نے حال وہ کر دیا کہ اب تو وہ روشنی کو جو شہر تھا وہ اب صرف اور صرف یتیموں کا شہر رہ گیا ہے. کوئی لاوارث ہو گیا, کسی کا باپ گیا, کسی کا بیٹا گیا, کسی کی بیٹی گئی. تو کیا آپ کو کبھی اس کے اوپر ترس نہیں آیا یا کبھی بھی آپ نے اس کے اوپر سوال اپنے ذہن میں, کم از کم ایک انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے تو کم از کم اس سے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے
اتنی زیادہ کلنگ کی، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں، وہ جاری و ساری ہے، رکا نہیں ہے. تو ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، کراچی آپ کا ہے، تو اس کے باوجود بھی اتنا کچھ ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے. جس قوم کے پاس ایسے ایسے لیڈر ہوں کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو ان قوموں کا صرف اور صرف پھر خدا ہی حافظ ہوتا ہے. لیکن اس قوم کے اندر کچھ لوگ اگر جاگ رہے ہیں تو پھر وہ خدا کو بھی ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور خدا سے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ایسے لیڈروں سے چھٹکارا دلوا دے. جو بھی لیڈر ہو، جو بھی. آج پاکستان کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز دور دور سے ہمیں تباہی کی طرف نظر آتی ہے. ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کے داتا ہیں، آپ ان کے والی وارث ہیں، لیکن ابھی تک تو کتنے سال گزر گئے، آپ نے کیا ان لوگوں کے لیے کیا؟ نعرے کے علاوہ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا. میں اپنے لوگوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سوچئے کہ کتنے سال ہو گئے متحدہ کو بنے ہوئے. پہلے چلو مہاجر قومی موومنٹ تھی، پھر آپ نے اس کو کنورٹ کیا متحدہ میں. واٹس ایور جو لالو کھیت کا، نیو کراچی کا، کورنگی کا، یا کراچی کے کسی بھی ایریا کا، یا حیدرآباد کے ایریا کا جو غریب انسان تھا، جو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، تو آج بھی اس کا وہی حال ہے، رادر اس سے بدتر حال ہو گیا ہے. ویئر ایز آپ دیکھیے کہ متحدہ کے اندر جن لوگوں نے بھی الیکشن لڑے، اپنی اپنی سیٹوں پر پہنچے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ زمین سے آسمان تک پہنچ گئے ہیں. ان کے کاروبار بن گئے ہیں، باہر انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، امریکہ میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، وہاں پہ ڈالر خرچ ہوتے ہیں، روپے خرچ نہیں ہوتے. تو یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ آپ اپنا دیکھ لیجئے کہ آج تک آپ نے سوائے وہ یو ایس اے کے اندر جو چند ماہ یا چند سال آپ نے ٹیکسی چلائی، وہی رزق حلال آپ نے کمایا. آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے لندن کے اندر، جس کے اندر آپ نے سیکٹریٹ بنائے ہوئے ہیں، یا آپ کے جو باہر ریزورٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے 15 دن یا 20 دن انجوائے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بہرحال اس کی میں ڈیٹیل پہ تو نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ سارا کچھ کہاں سے پیسہ آیا؟ دیکھیے یہ وہی غریب عوام ہے جن کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یا ان کو لارے پہ رکھا ہوا ہے، یا ان کو سنہرے خواب دکھا رہے ہیں. لیکن آپ خود تو لندن میں بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو محبت کرنے والے ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں، وہ غریب کے بچے اب بھی ادھر کے ادھر بیٹھے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی امیدوں پہ بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کی اپنا یہ نہ سوچئے کہ آپ کی ابھی پارٹی نئی ہے، پارٹی آپ کی وہی پرانی ہے. لیکن بتائیے کہ آپ نے کراچی کے اندر لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ تماشے وہ کیے ہیں، انہی کو آپ خود مارتے ہیں، پھر انہی کے اوپر آپ خود روتے ہیں، انہی کے جنازے آپ خود اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد شہیدوں کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے ایک بولا ہے کہ آپ نے وہی ایک نعرہ ہٹا دو گرا دو، وہ پالیسی آج بھی آپ نے اپنائی ہوئی ہے، اور وہ اتنی پالیسی چل رہی ہے کہ ہزاروں لوگ بچارے زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. وہ بھی لوگ ہیں، آپ سوچئے کہ آپ ان لوگوں کے گھروں میں جا کے رہتے رہے، ان کے لوگوں کا آپ نے نمک کھایا، لیکن ان کو آپ نے کیا دیا؟ ان کی پیٹھ میں آپ نے خنجر گھونپا. اس ماں کو یاد کیجئے جو ماں آپ کو آپ کی خدمت کرتی تھی، اس کا آپ نے نمک کھایا تو اس کو آپ نے کیا اجر دیا؟ ڈیڈ باڈی. سوچئے سوچئے کہ یہ چیزیں کیا اچھی ہیں؟ ہم تو دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ انسان کو اگر کسی کے گھر کا نمک کھایا ہے
تو اس کو حلال کرو، اور وہ حلال کرنا چاہیے، ہمارے کلچر میں ہے۔ تو کیا آپ نے اس نمک کو اس انداز میں حلال کیا ہے کہ اس میں سے خون ہی نکال دیا، اور خون کے دبے آج بھی ان دیواروں پہ ہیں؟ اور آج مین کوشچن میں آپ سے ایک اور پوچھوں گا کہ آپ اتنے عرصے سے نعرہ لگاتے جا رہے ہیں کہ 15,000 کارکن مار دیے، 15,000 کارکن مار دیے۔ الطاف بھائی، میں ندیم ڈار آپ سے اوپنلی چیلنج کرتا ہوں کہ کائنڈلی وہ ایک لسٹ لائیے، لوگوں کے سامنے بتائیے کہ جو آپ کے کارکن مار دیے گئے، ہو سکتا ہے مار دیے گئے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن آپ لسٹ تو لائیے نا، وہ ایویڈنس لائیے۔ اور آپ تھرو آؤٹ ہر گورنمنٹ کے اندر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، منسٹریاں لی ہیں، سب کچھ لیا ہے، لیکن کیوں آپ نے آج تک ان کیسز کو اٹھایا کیوں نہیں ہے؟ الطاف بھائی، کائنڈلی دوسری سائڈ پہ یہ بھی جائیے کہ کیا آپ کا کارکن، ایک کارکن مارا جائے یا آپ خود اس کو مروا دیں تو وہ تو آپ افسوس مناتے ہیں، اور ہنڈریڈز کے حساب سے بسیں، کاریں، موٹر سائیکلیں جلا دی جاتی ہیں، کروڑوں کا نقصان کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اگر کوئی پٹھان، بلوچ، سندھی، پنجابی، کوئی بھی دوسری قوم کا شخص جب مارا جاتا ہے، ایون اردو سپیکنگ کو جو ان کو آپ مار دیتے ہو، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی فیملی نہیں ہے؟ کیا ان کا افسوس نہیں منایا جا سکتا؟ آپ اپنے بندے کے بارے میں تو فوراً سے پہلے سٹرائک، گراؤ، ہٹا دو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو کیا آپ کو دوسرا انسان نظر نہیں آتا؟ خدارا سوچئے، خدارا سوچئے کہ دیکھیے الطاف بھائی، پارٹی اور مافیا میں بہت فرق ہے۔ تو پلیز آپ دیکھیے کہ کیا آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں یا پولیٹیکل مافیا چلا رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو آپ نے سوچنا ہے، اور اس کا جواب پلیز آپ قوم کو دیجئے جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ میں جو اپنی ریگولرلی جو ویڈیو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور میں اپنے سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ اس وقت تک ریپیٹ کرتا جاؤں گا جب تک آپ ان کے جوابات نہیں دیں گے، یہ کیری آن رہیں گے۔ اور ہر ویڈیو کے اندر آپ سے نئے سے نیا سوال بھی کیا جائے گا کہ الطاف بھائی، آپ سے پچھلے تو میں نے سوال یہ کیے تھے، لیکن اب نئے سوالات آپ کے لیے یہ ہیں، تو اس کا آپ کو تیاری کر کے ان کے جوابات دینے چاہیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ تو 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ویسے تو خود پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا بولا ہے یا کیا بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہوئی ہے، نفسیاتی آپ کو مرض ہے، وہ نفسیاتی تو شیزوفرینیا کا تو آپ شروع سے شکار ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ تو اتنی میڈیسن کھا کے سو جاتے ہیں، لیکن آپ ہم لوگوں کا بھی سوچئے، عوام کا بھی سوچئے، ہم لوگوں کی تو آپ نے نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، خود تو آپ سکون سے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے تیاری کرتے ہیں، پھر 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی آپ نے ٹیلی فون پہ خطاب کرنا ہوتا ہے، اور نان سٹاپ خطاب کرنا ہوتا ہے، اور لوگ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ آپ کی تقریر کو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ آپ کبھی پلیز آپ تقریر کرنے سے پہلے جس سٹائل میں آپ تقریر کرتے ہیں، کبھی شیشے کے سامنے ہو کے آپ خود دیکھیے کہ آپ تقریر کس انداز میں کرتے ہیں۔ اس میں سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ کبھی آپ کوئی ٹاپک لے لیتے ہیں اور کبھی آپ ٹاپک کوئی لے لیتے ہیں، اور ہمیشہ آپ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو آپ تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو پیغام دینے شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ہٹا دو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ دیکھیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، خدا کو آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے۔
یہ تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے، آپ کو لمبی زندگی ملے گی اور ملے گی، یہ میرا کنفرم اللہ کے فضل سے بلیو ہے، کیونکہ خدا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی، ان لوگوں کی جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کی ڈوری اتنی لمبی نہیں کرتا، ان کو تو اپنے ہاں وہ جلد سے جلد لے جاتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بنانا ہوتا ہے تو اس کی ڈوری لمبی کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آئندہ آپ بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ لوگ جو وفات پا گئے ہیں وہ خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ان کا تو خدا کا اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ اپنا بھی سوچئے، اپنا بھی سوچئے، کیونکہ ایک دن تو آپ نے بھی حاضر ہونا ہے۔ میں اس کا پھر بھی بات کروں گا کہ مجھے یہ اندازہ ہے، میرا اندازہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے تو آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا پسند کریں گے، تو ہو سکتا ہے کراچی کے ارد گرد تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے بہت سالٹ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر نمک استعمال کریں۔ تو میرے اندازے کے مطابق آج کی ویڈیو میرا خیال ہے اتنی کافی ہے تاکہ آپ اس کے جوابات تیار کر سکیں، اور میں آپ کے جوابات کا انتظار کروں گا۔ تو آج کی جو قسط ہے وہ میں اسی پہ کلوز کرتا ہوں، اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ جب بھی کوئی میں بات کروں چاہے متحدہ کا بندہ بات کرے، آپ پلیز اپنی بھی ریسرچ کیجئے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے، اور جو کچھ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں وہ آپ ان کے اوپر بھی نظر رکھیے۔ آپ پرانی ہسٹری بھی لیجئے، اور موجودہ جو حالات ہیں کراچی کے اسپیشلی آپ ان کو بھی دیکھیے، اور یہ بھی سوچئے پیسے کا معاملہ ریل پھیل، کیا غریبوں کو پیسہ جا رہا ہے یا غریبوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیے یہی میں ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ دوبارہ میں حاضر ہوں گا قسط 2 میں، اور اس کے اندر آپ کو کچھ نئی چیزیں بتاؤں گا، اور الطاف بھائی سے کچھ نئے سوالات کروں گا۔ لہٰذا میں آپ کی اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔